नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिफनी फ्री अली। नाज़रीन आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि दो तीन इकदामात ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे होने जा रहे हैं। एक तो रूनमा हो चुका है एंड दैट इज़ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज सुर्ख आंधी देखी गई है, डिस्पाइट कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो आज पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये है कि आज रुपया 154 रुपए पर आ गया है, विच इज़ ग्रेट। और नंबर 3 ये है कि आज पार्लियामेंट के अंदर बहस होने के लिए जा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट बिल के हवाले से, जो एक्ट में तब्दीली की गई है, ऑर्डिनेंस आया है, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। ना फिर आज स्टॉक मार्केट के अंदर लाल आंधी देखी गई। इस लाल आंधी की वजह क्या है? कुछ वजूहात तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सर्टन है। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक के हवाले से अनसर्टनिटी है, आपको पॉलिटिकली जो है वो अनसर्टनिटी तशवीश बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपको कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है वो थोड़ा सा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको ना सिर्फ इंडस्ट्री थोड़ी सी हिलती हुई नज़र आ रही है बल्कि आप सर्विस सेक्टर जो है वो भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों के दरमियान कंसर्न्स हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग में कंसर्न्स आ सकते हैं। पॉजिटिव खबरें भी हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जनवरी के मुकाबले में कम आया है मगर उसने इम्पैक्ट नहीं किया। एक और पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि हम दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करें, दैट इज़ कि पाक रुपया अगेंस्ट यूएस डॉलर जो पैरिटी है वो बहुत इंप्रूव कर गई है, उसने भी इम्पैक्ट नहीं किया। हमें यह भी नज़र आ रहा है कि आईएमएफ की जो ट्रेंच है वो भी आने वाली है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से $1 अरब से ज़्यादा आने वाला है, उसने भी इम्पैक्ट नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट किया है वो नेगेटिव फैक्टर्स ने किया, यानी कि आज सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव रहे। क्या ये पूरा हफ्ता ऐसा रहेगा? हम तो समझ रहे थे कि शायद हफ्ते का आगाज बेहतर हो सकता है क्योंकि अशारिये मुस्बत थे, लेकिन आज हमने देखा कि लोकल इन्वेस्टर्स भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों ने रोबस्ट सेलिंग की है। आप ये देखिए कि हम ये बात नहीं करेंगे आज इंक्लाइनर्स कौन है, डिक्लाइनर्स कौन है, टॉप 5 कौन से, वॉल्यूम किन का ज्यादा है। इंपॉर्टेंट ये है कि 1000 पॉइंट कम हुई है, तकरीबन 1100 पॉइंट्स कम हुई है और दोबारा से 44,500 से भी कम हो गई है। ये इतने सारे पॉइंट्स का गिरना ये इशारा दे रहा है कि एपेटाइट मौजूद होने के बावजूद मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर नॉट इजी, उनको इजी करने की जरूरत थी। हुकूमत के इकदामात मुस्बत हैं, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और तीसरी जो लहर है वो इंतहाई तशवीशनाक है और पाकिस्तान के अंदर तो इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ हम हमसाया मुल्क की बात करें तो वहां पर तो रोजाना 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हम तो फिर बहुत खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास 400 से 500 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। अल्लाह ताला ये भी ख़त्म करे, आमीन। और वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है उस हवाले से भी बातें हो रही हैं। हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि वही जो वैक्सीन जो बाहर $2-3 की है, $10 की है, $20 की है, पाकिस्तान में जो कम से कम मिल रही है वो तकरीबन 4,500 रुपए की मिल रही है। तो ऐसी कई गुना कीमत पे ज़्यादा जो वैक्सीन अवेलेबल हो रही है पाकिस्तान में, क्यों? हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह इस हफ्ते हम इसको डिस्कस भी करने के लिए जाएंगे। ना फिर अब हम थोड़ी सी नजर डालते हैं कि वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में क्या हुआ। हम इसको बिल्कुल ब्रीफली देखेंगे। एशिया के अंदर आज आपको थोड़ा सा मिला जुला रुझान नजर आया, लेकिन दो इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट्स जो है वो बहुत पॉजिटिव रही। जापान के बारे में बात कर चुके हैं क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग है तो पॉजिटिव नताइज वहां पर देखे जा रहे हैं, जबरदस्त बाइंग हो रही है और शेयर प्राइस की वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। चाइना की बात करें तो चाइना के नंबर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते बहुत मुस्बत होंगे और यूएस की जो रिकवरी है वो जो होप्स हैं वो डिसमल नहीं हुई। और आप ये देखिए कि उन होप्स की वजह से आज ना सिर्फ चाइना बल्कि डेवलपिंग एशिया के जो मुल्क हैं उनके जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी पॉजिटिव रही। इंडोनेशिया में धमाके के बाद सिचुएशन थोड़ी सी कर्ब हो गई और सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का शिकार हो गई। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कल ये सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं यूरोप की।
یورپ کے اندر ہمیں آج مکس رجحان نظر آ رہا ہے. اس وقت ایف ٹی ایف سی لندن جو ہے وہ نیگیٹو نظر آ رہی ہے, جبکہ جو میجر اسٹاک مارکیٹس ہیں جیسے جرمن کے یورو اسٹاکس ہیں دونوں پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. ویکسینیشن کی کیمپینز کے حوالے سے کانفرنس ابھی بھی موجود ہیں, لاک ڈاؤن کے حوالے سے کانفرنس ابھی بھی موجود ہے, لیکن امریکہ میں جو اکنامک ریکوری کی جو پیس ہے وہ انتہائی مثبت نظر آ رہی ہے. اور اس مثبت نظر آنے کی وجہ سے آج آپ کو دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹ سے پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک حیران کن بات ہے کہ اس وقت یو ایس کی جو فیوچرز ہیں تینوں کی تینوں میجر اسٹاک مارکیٹس کے پازیٹیو نظر نہیں آ رہے. دے آر آل نیگیٹو. کیوں؟ ناظرین اس کا مطلب ہے کوئی ایک ایسی خبر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون سی جو چائنیز کارپوریشنز ہیں ان پہ قدغن کیا جا رہا ہے, ان کو ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے, یہ خبر اب پرانی ہو گئی ہے. اب ایشو تو یہ آ رہا ہے کہ ہانگ کانگ کے اندر ایک بہت بڑی آئی پی او ہوئی, اس حوالے سے آج ہانگ کانگ بھی ہمیں نیگیٹو نظر آئی ہے. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی بہت سے ایسے سٹاکس ہیں وچ آر ادر دین ٹیکس سٹاکس, وہ ہمیں بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لاسٹ ہفتہ جو ہے, پچھلا ہفتہ اس کا جو آخری دن تھا, مارکیٹ بہت پازیٹیو رہی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ کچھ انسرٹنٹی ایسی ہوئی ہے جو خبر ابھی بھی ہمیں موجود, ابھی ہمیں اویلیبل نہیں ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ فوریکس. ناظرین فوریکس میں ہم سب سے پہلے پاک روپیہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کی پیرٹی دیکھ لیتے ہیں اگینسٹ یو ایس ڈالر. آج تو بڑی زبردست پیرٹی نظر آ رہی ہے, 154 روپے پہ نظر آ رہا ہے وچ از گریٹ. اور آج تقریباً 50 پیسے جو ہے وہ ہمیں اپریسیشن نظر آئی ہے وچ از گریٹ. ناظرین میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جو ٹرینچز آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہی ہیں, ورلڈ بینک کی طرف سے آ رہی ہیں, اور پاکستان جو سکوپ بانڈ ایشو کرنے کے لیے جا رہا ہے, ڈالر انڈیکس کی بات کر رہا ہوں, تو اس سے ہم ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں لیٹ سے کہ 1 سے 1.5 ارب ڈالر آ رہا ہے. اور دوسرا ہمارے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ 13 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں, اور اوور آل جو ریزرو 20 ارب ڈالر پر مستحکم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر جو ہے ایک ایسی پوزیشن میں آگے جہاں پر روپیہ اپریشیٹ کر سکتا ہے, لیکن کب تک کرتا رہے گا. کافی بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور ہم اس پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنی انٹرسٹ پیمنٹس دینی ہے. آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایفرٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں اور دوبارہ بات کی جائے پاکستان کے کریڈیٹر سے, تاکہ ہمیں اور ریلیف ملے اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مینٹین رہیں. ناظرین یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں ان میں مسلسل 3 مہینے سے اضافہ نظر آ رہا ہے. یہ امپورٹس کون سی ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے وہ بڑھتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے. کیا آپ کو انڈسٹریل امپورٹ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ نو. آپ کو نان پروڈکٹیو جو خرچے ہیں یا امپورٹس ہیں وہ زیادہ نظر آ رہی ہیں. آپ کو گاڑیاں دوبارہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو ایسی فوڈ آئٹمز دوبارہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن کی پاکستان میں اشد ضرورت نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے. کیا ہم مہنگے چاکلیٹ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ نان پروڈکٹیو امپورٹس آئی جا رہی ہیں. بہرحال امپورٹس کو کرب کرنا بہت ضروری ہے, اور امپورٹس کو کرب کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں خالی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس کو چوتھے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاک روپیہ اپریشیٹ کرے, کیونکہ اس سے ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹس ہے اس میں بھی کمی آئے گی, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی امپورٹس جو ہیں ان کو ان چیک رکھیں, جیسے ہم نے پہلے 5 مہینے جو اس سال کے تھے اس کو رکھا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین اب ہم چلتے ہیں ڈالر انڈیکس کی طرف. ڈالر انڈیکس میں آج ہمیں استحکام نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے ڈالر جو ہے بہتر پوزیشن میں ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ڈالر بہت طاقت میں ہے اور آگے ہونے جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی اگر ہم شارٹ ٹرم پہ بات کریں تو ڈالر انڈیکس جو ہے وہ ہمیں اسٹرانگ نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ اگینسٹ یورو. یورو کے اگینسٹ جو ہے اس کی پیرٹی امپروو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور آج دوبارہ ہمیں 1.1771 پہ نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس کی بات کریں ڈالر انڈیکس کی اس وقت 92 پوائنٹ سے اوپر ہے which is great, اور یہ دنیا کی اکانومی کے لیے بہت بہتر ہے. اچھا ناظرین ڈالر انڈیکس کی تو ہم نے بات کر لی. میرے ایک پوائنٹ رہ گیا, وہ یہ ہے کہ آج پاک روپی نے
باسکٹ آف کرنسیز جو ہیں اس کے اگینسٹ بھی اپریشیٹ کیا. تمام کی تمام کرنسیز, یورپین کرنسیز بھی اینڈ مڈل ایسٹرن کرنسیز بھی, اور آسٹریلین ڈالر کے اگینسٹ بھی, وچ از گریٹ. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ میں جہاں پر ہم بات کریں گے آئل اینڈ گولڈ کے حوالے سے. لیٹس گو دیئر. ناظرین کموڈیٹیز میں ہم سب سے پہلے آئل کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں آئل جو ہے اس کی پرائس میں تقریباً 1 سے 1.5% اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انوینٹریز کا ایشو ہے؟ کیا پروڈکشن کا ایشو ہے؟ یا پروڈکشن کٹ کا ایشو ہے؟ مثال کے طور پہ اپریل 1 کو اوپیک پلس کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, کیا ان اقدامات کی وجہ سے پرائسز میں بڑھوتری نظر آ رہی ہے؟ آپ غور کریں, اس سے برینڈ کی قیمت نہیں بڑھ رہی ہے, WTI کی بھی جو قیمت ہے وہ 1% کے قریب بڑھی ہے. یہ اشارہ دے رہی ہے کہ کوئی ایسا سیناریو ڈیولپ ہوا ہے جس کے بعد تیل کی قیمت میں تھوڑی سی ڈسرپشن آئی ہے. ہم اگر غور کریں اس وقت پوری دنیا میں سپلائی چین کے اندر ایک زبردست ڈسرپشن آئی ہوئی ہے. میں اس کو ڈسرپشن نہیں کہوں گا معذرت کے ساتھ, ہمیں اس کو ڈسٹربنس کہوں گا. ڈسٹربنس آئی ہوئی ہے اس وقت سوئس کینال کے پاس, جو جاپان کا ایک کارگو جو کہ 400 میٹر بڑا ہے وہ بلاک کیے ہوئے نہر سوئس کو, جس کی وجہ سے آن اینڈ آف یعنی کہ دونوں اطراف میں تقریباً ہزاروں کے قریب جو ٹینکرز ہیں, ہزاروں کے قریب جو شپس ہیں, کارگو شپس ہیں, وہ بلاک ہوئے ہیں. صرف نہر سوئس پہ کل تک تقریباً 350 شپس کھڑے ہوئے تھے, اور یہ بلاکیج تقریباً 1 ہفتے تک ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیٹس سے اگر 1 ہفتے تک نہر سوئس جو ہے وہ بلاک رہتی ہے تو یہ جو شپس کھڑے ہیں نہر سوئس سے یورپ کی طرف جانے کے لیے, ان کو تقریباً 15,000 میل کا جو سفر ہے وہ ایکسٹرا کرنا پڑے گا, اور وہ جو نہر سوئس سے نہیں گزرتے ان کے لیے تو یہ نارمل روٹین ہے. بہرحال اس کی وجہ سے اس وقت اینالسٹ کے مطابق پوری گلوبل اکانومی کو $10 ارب کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے. بہت بڑا نقصان ہے یہ. لیٹس سی ڈسٹربنس کب تک جاری رہتی ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اب بات کرتے ہیں ناظرین گولڈ کی. گولڈ ہمیں تھوڑا سا ویک نظر آ رہا ہے جو کہ یوزول ہے. ڈالر انڈیکس امپروو کر رہے ہیں, آپ کو گولڈ ویک نظر آ رہا ہے. ناظرین اس کے علاوہ سلور کی اگر ہم بات کریں, اور سلور کے حوالے سے اس ہفتے انشاءاللہ فورڈ کا سیگمنٹ کریں گے کہ سلور اتنا امپورٹنٹ کیوں ہوتا جا رہا ہے انویسٹرز کے لیے. سلور آج ہمیں ویک نظر آ رہا ہے. سلور کے ویک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈالر انڈیکس تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو جو گولڈ ہے وہ بھی کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکوٹی کی جو مارکیٹس ہیں وہ آپ کو خاص طور پہ یو ایس کی میں بات کر رہا ہوں اور یورپ کی بات کر رہا ہوں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے آج آپ کو انویسٹرز کا ٹلٹ سلور سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میں یہ پھر کہوں گا اپنے ان تمام افراد کو جن کے پاس سلور کی انوینٹریز ہیں, ابھی مت بیچیں. سلور آج ویک ہے لیکن سلور اسٹرانگ ہونے کے لیے جا رہا ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ فورڈ کی طرف, جہاں پر ہم اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کریں گے. لیٹس گو دیئر. ناظرین فورڈ میں آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے. ناظرین اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اور آرڈیننس کے تھرو اس امینڈمنٹ کو پکا کیا گیا. دیکھیں ناظرین, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے بے تحاشا کردار ادا کیا پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے فائنینشیل سچویشنز کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے نہ صرف اپنا کام کیا بلکہ اس نے کئی اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کا بھی کام کیا جو کہ بالکل بھی کام نہیں کرتے. مثال کے طور پہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے کہ ملک کے اندر پالیسی بنائے کہ اکنامک گروتھ کتنی ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, پالیسیز بنائے. یہ کام بھی اسٹیٹ بینک کرتا ہوا آ رہا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو. ناظرین مسکنسیپشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. آج جب ہم پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اجلاس جاری ہے جس میں بات ہو رہی ہے
کہ یہ جو ایکٹ ہے, یہ جو آرڈیننس ہے, اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے. اور ظاہری بات ہے مسکنسیپشنس تو ہیں ہی, پتہ نہیں ہے کہ تبدیلیاں کیا کیا آ رہی ہیں, کیا یہ تبدیلیاں وائٹل ہیں یا نہیں, کیا ہونی چاہیے یا نہیں, کیا یہ تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہیں یا نہیں, کیا یہ تبدیلیاں ابھی ہونی چاہیے, بعد میں ہونی چاہیے, یا پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. اس وقت صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوری ادارے جو ہیں وہ کمزور ہوں گے, جمہوریت کمزور ہو جائے گی پاکستان میں, کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختاری دی جا رہی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسا سینٹرل بینک اس ملک میں نہیں ہے جو خود مختار ہو. دنیا میں انفلوئنس آتا ہے, ہر ملک انفلوئنس کرتا ہے, مگر ایک حد ہوتی ہے نا انفلوئنس کرنے کی. مثال کے طور پہ پاکستان کا جو بجٹری ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ قرضے لیے جا رہی ہے, نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اور قرضے لیے جا رہے ہیں اور مارکیٹ کے اندر پھینکے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, انفلیشن ہو جاتی ہے. اور اس کا ذمہ دار کس کو کہا جاتا ہے؟ ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جن کی نااہلی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, لیکن ذمہ دار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے, یا پھر ہمارے جو ملک کا سی ای او یعنی کہ وزیر اعظم اس کو ٹھہرایا جاتا ہے. دو یہ سب کچھ اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے. ناظرین مسکنسیپشنز کیا کیا ہیں؟ 5 ایسی مسکنسیپشنز ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1, خود مختاری کے حوالے سے ایف آئی اے اور نیب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو آفیسرز ہیں ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا. یہ ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 2 از دیٹ کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بورو نہیں کرے گی, نو مور, چاہے بجٹری ڈیفیسٹ آ رہا ہو. یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہاں سے پیسہ اٹھائے گی, جس طریقے سے پاکستان سکوک بانڈ کی طرف جا رہا ہے. ناظرین تیسری امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پلاننگ کمیشن جو ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو کمیشن ہے اس کو سپورٹ کرتا رہا. ایک بورڈ بنا ہوا تھا جہاں پر اکنامک گروتھ کے جو ٹارگٹ تھے وہ بنائے جاتے تھے, وہ ڈیزالو ہو گیا. اب یہ کام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نہیں ہے, یہ کام اب گورنمنٹ کا ہے, یہ کام منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ تھا, یہ بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ آپ کو جمہوری اداروں اور ان کے ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں وہ آتے ہوئے وہ ڈسکس کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہی جان بوجھ کے کر رہا ہے اور اس کو کروایا جا رہا ہے. ایسا ہوتا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے لیے کیا گیا. نمبر 4 جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مورگیج کر دیا گیا. آئی ایم ایف کا پیکج سٹارٹ ہو رہا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مورگیج کر دیا گیا. یہ اتنی بڑی ایک ابہام ہے اور یہ بالکل غلط ہے. بھائی دنیا کا کوئی سینٹرل بینک مورگیج ہو سکتا ہے؟ ایسا کہیں نہیں ہو سکتا. دنیا کو آپ کی کرنسی سے کیا تعلق ہے؟ دنیا تو ڈیل کرتے ہیں ڈالرز کے ساتھ, اس کو پاک روپے سے کیا تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاک روپے اتنا اسٹرانگ ہے کہ پاک روپے کے ریزرو وہ لے لیں گے اور وہ ڈالر جو ہے وہ اس کے اگینسٹ استعمال کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی مسکنسیپشن ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے, یہ امپورٹنٹ تھا کرنا. ناظرین آخری جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اتنی آزادی دے دی گئی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو جب ضرورت ہوگی وہ انفارمیشن دے سکتا ہے. ناظرین یاد رکھیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو کلیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان ابہام کو, یعنی کہ کیا کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. آج تو ڈسکشن ہوگی, مجھے یقین ہے یہ تمام باتیں آج ڈسکس ہی نہیں ہوں گی, آج صرف لڑائی ہوگی کہ جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہو رہے, ان کو تقویت نہیں مل رہی اور وہ کمزور ہونے کے لیے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے. لیکن ہم بزنس نیوز دہلی کی جو ٹیم ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ تھا and it is kind of a very timely decision. یہ کام صرف عمران خان کر سکتے تھے کہ اپنی اتھارٹی وہ کسی ایسے ادارے کو دے دے جو کہ قابل ہے, جس کا کام ہی یہی ہے. That is really important, جو کہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. نہ پھر اب ہم بات کرتے ہیں
ایک میں سیناریو ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں جو آرڈیننس ہے یہ بہت مناسب ہے. ناظرین 2001 کے بعد جب سے دہشت گردی پوری دنیا میں پھیلی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ٹیررزم میں اضافہ ہوا اور ٹیرر فنانسنگ میں بے تحاشا اضافہ ہوا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں امریکہ اور یورپ اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز شامل نہیں ہیں, سب شامل ہیں, مگر یاد رکھیں پاکستان ایک کمزور ملک ہے, پاکستان کبھی بھی لابی نہیں کر سکا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے اندر بھی مار کھا رہا ہے اور پاکستان انٹرنیشنل فرنٹ سے مار کھا رہا ہے. میں ایک اور بات بتاتا چلوں, آئی ایم ایف کو ہم نے جو رپورٹ سبمٹ کی آج سے کچھ عرصہ پہلے, لیٹ سے 1 سال پہلے, وہ فورج رپورٹس تھیں. کئی رپورٹس تو ہمارے اسٹیٹسٹکس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے جو دیے ان کے بارے میں کیا گیا ہے کہ یہ مینیپولیٹڈ ہے, فورجڈ نمبرز دیے جا رہے ہیں. ناظرین اس غلطی کو دور کرنے کی خاطر انفارمیشن شیئرنگ کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر اب ایک سکیٹرڈ انفارمیشن نہ ہو, ایک انفارمیشن ہو, اور اگر شیئر کرنا پڑے تو اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ آف گورنر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اور وہ انفارمیشن شیئر کی جائے گی. نمبر 2, ناظرین ہم یہ ڈسکس کر لیتے کہ ٹیرر فائنینسنگ ہوئی. آپ نہیں جانتے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کتنی ہوئی ہے؟ اس میں سب سے بڑا کردار تو اسٹیٹ بینک کا تھا. کیوں ڈالر دیے گئے, کیش میں ڈالر کیوں دیا گیا, کیسے دیا گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے بھی ڈالرز گئے اور آپ کے جو کنونشنل یا کمرشل بینکس ہیں ان کے بھی ڈالرز پاکستان سے باہر گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہاں پھر اسمگلرز کرتے ہیں, یہ اسمگلنگ والا کام کرتے آئے ہیں. اس کو روکنے کی خاطر انفارمیشن شیئرنگ کا کام کیا جا رہا ہے. ناظرین اور ہم بات کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہائی ٹائم ہے جب پاکستان کو اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے اور پالیسیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ مہنگائی پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا, چینی مہنگی ہو گئی, یہ ہو گئی, مہنگی ہو گئی. بائی دا وے آج یہ چینی تقریباً 70 روپے پر کلو گرام یوٹیلیٹی اسٹور پہ بک رہی ہے, اس سے بھی کم پہ بک رہی ہے, وچ از اے گریٹ نیوز. لیکن ہم اس کو پازیٹیولی کبھی بھی نہیں بتائیں گے. آپ ناظرین یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے, اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام صرف مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہی ہے, منی سپلائی کو کنٹرول کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا حکومت نے 100 ارب روپے لے لیے, 1 ارب روپے لے لیے. آپ کو بتاؤں ابھی گورنمنٹ کے جو ٹریجری بلز 3 مہینے کے لیے جو گئے ہیں وہ 1.5 ارب روپے کے لیے گئے ہیں. اگر یہ کام نہ کیا جاتا, ٹریجری بلز کو نہ بیچا جاتا شارٹ ٹرم پہ, یہ پیسہ سارا اسٹیٹ بینک سے آتا, اسٹیٹ بینک کی بورنگ ہوتی. یاد رکھیں جب اسٹیٹ بینک کی بورنگ ہوتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو پیسہ نہیں ملتا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج تمام کے تمام اخباروں میں بات کی جا رہی ہے کہ فیبرری کے اندر پاکستان کے اندر جو بینکس میں ڈپازٹس ہیں وہ بڑھ گئے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ گورنمنٹ کی جو بورنگ ہے وہ کم ہوئی ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ پرائیویٹائز جو سیکٹر ہے اس کی لینڈنگ میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیا. یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ناظرین یہاں پر ایک اور بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, پروگرام کا ہم اختتام بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کیا ایسا کر دینا ابھی بہت ضروری ہے؟ ناظرین میرا تو خیال ہے یہ بہت ہی ضروری ہے, اور ابھی اس لیے ہو جانا چاہیے کیونکہ آج ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے بہادر ہے, ایسے فیصلے وہی کر سکتی ہے. اور اگر آج یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا تو وی نیور نو کہ آگے کیا ہوگا. یہ جو ہم مچھلی منڈی دیکھتے آئے پچھلے 75 سالوں کے اندر, یہ آپ کو آگے بھی نظر آئے گی. یہ روکنا بہت ضروری ہے, منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا بہت ضروری ہے, اور یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. میرا ایک اور کنسرن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی کہ ایف آئی اے اور نیب کے جو ادارے ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو آفیسرز ہیں ان کے بورڈ آف گورنرز کی اجازت کے بغیر پروسیکیوٹ نہیں کیے جا سکتے. ناظرین پاکستان, میں برملا کہہ رہا ہوں, پاکستان از ون آف دی موسٹ کرپٹ نیشنز ان دا ورلڈ. کیا ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 100% اعتماد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لیڈرشپ پہ کر سکتے ہیں, اس کے آفیسرز پہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت $1 ملین کویسچن ہے, اور اس کا جواب ہمیں چاہیے ہوگا. مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں ان کے بھی کئی انٹرویوز آئیں گے, اور ہم اس کو اور ڈگ ان کریں گے اور آپ کے پاس اور انفارمیشن لائیں گے انشاءاللہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کچھ اچھی خبریں تھیں, کچھ بری خبریں تھیں, بٹ اوور آل آج کا دن پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے حوالے سے جو بحث ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاک روپیہ اپریشیٹ کر رہا ہے, لیکن جو سرخ آندھی آج پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں دیکھی گئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بٹ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہم نے ڈسکس کیا, انشاءاللہ ہم کل آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے فیکٹس, فگرز اینڈ نمبرز کے ساتھ.
تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے اینڈ کیپ واچنگ بف نفٹی ڈیلی ود احسان اقبال.